अजीज़ तलबा, पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि नज़ीर अकबराबादी एक ख़ास किस्म की रिवायत का हिस्सा हैं उर्दू नज़्म नगारी की तारीख़ में। उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ जो प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन की किताब है, उन्होंने इसी के एतराफ़ के ज़िम्न में बाकायदा एक बाब कायम किया है, नज़ीर अकबराबादी और एक ख़ास रिवायत का इर्तिक़ा। तो ये जब भी उर्दू नज़्म की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें बात कुली कुतुब शाह से शुरू होगी और उसका एक बहुत अहम पड़ाव नज़ीर होंगे। नज़ीर की ख़ासियत ये थी कि उन्होंने अवाम के मसाइल से ख़ास अपना रिश्ता उस्तवार किया। वो समाज में घुले मिले थे और समाज के अफराद से उनका बहुत करीब का और दिल का रिश्ता था, और इसी वजह से उनकी जो नज़में हैं वो समाजी ज़िंदगी की बेहतरीन अक्कासी करती हैं। मुफलिसी एक नज़्म है, रोटियां एक नज़्म है, बंजारा नामा है, और बरसात की बहारें हैं। बरसात की बहारें में या होली में वो जो मेले ठेले की और जो भीड़ की जो एक जमालियात होती है, भीड़ का जो हुस्न होता है और उसकी जो आसानी और परेशानी और उसकी जो लज्जत और जो उसकी जो तलख़ी होती है, उन सब को नज़ीर ने अपनी नज़मों में चलते फिरते बयान कर दिया है। सारी ज़िंदगी नज़ीर के यहाँ बहुत हशाश बशाश है, और हर आदमी एक शोर है, एक हंगामा है, और मेले ठेले की पूरी फ़ज़ा है। वो चीज़ आगे चल कर के जब हम लोग जोश मलियाबादी की बाज़ नज़में जो देहाती बाज़ार वग़ैरह का ज़िक्र किया है वहाँ देखते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि नज़ीर ने उस ज़माने की जो रिवायत थी, जो चलन था, उससे अपने आप को आज़ाद रखा और एक नई फ़ज़ा में और एक नई दुनिया में शायरी की कदम रखा उन्होंने। ये बात बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने दिल्ली उस ज़माने में छोड़ी और अकबराबाद जा कर के आबाद हो गए थे, जब दिल्ली की रौनक अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने लखनऊ और रामपुर और हैदराबाद के बजाय आगरे को अपना मस्कन बनाया, ठीक है ना? आगरे को उन्होंने अपना मस्कन बनाया और आगरे की फ़िज़ाओं में और आगरे की आबो हवा में कृष्ण भक्ति का नगमा गूंजता था। ब्रज का इलाका है आगरा और मथुरा, और उस इलाके में कृष्ण भक्ति के नगमे गूंजते थे, और यही वजह है कि नज़ीर अकबराबादी की शायरी का जब आप मुताला करेंगे तो उसमें आपको अ, अ, कृष्ण जी पर और उनकी गोपियों पर और कृष्ण की जो पूरी लीला है, कृष्ण की जो पूरी दास्तान है, उसके बहुत सारे पहलुओं पर नज़ीर ने नज़में लिखी हैं। लेकिन जब हम जदीद दौर की बात करते हैं और जदीद दौर में नज़्म जदीद की बात करते हैं, तो ये सफ़र शुरू होता है 1874 से, और उस सिलसिले में ज़िक्र हुआ था कि हाली और आज़ाद ये दो बड़े अहम नाम हैं। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तो जलसों में गज़ल के बजाय नज़्म की को रिवाज देने की कोशिश की और मुशायरों के बजाय उसका मुनाज़मा नाम रखा। उसमें मौज़ूआती नज़में लिखी जाती थीं। उस ज़माने में जो अखबारात और रसायल शाये होते थे उसमें भी मौज़ूआती नज़मों का एक तरह से सुराग लगाया जा सकता है। 1874 ही में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बरखा रुत और निशात उम्मीद और
دو اور نظمیں تھیں غالباً حب وطن اور مناظرہ رحم و انصاف. اس ان عنوانات سے جو انہوں نے 4 نظمیں پیش کیں، تو ان کی ظاہری حیت میں، حیت کہتے ہیں نظم کے ڈھانچے کو، ٹھیک ہے نا. جیسے مسدس کی ایک حیت ہے کہ 4 مصرے برابر، پانچواں اور چھٹا کا ردیف اور قافیہ الگ. غزل کی ایک حیت ہے کہ مصرے شعر، پہلا جو شعر ہوگا جو مطلع کا ہوگا اس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ، اور باقی کے دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیہ آئے گا. مثنوی کا ایک طرز ہے، مثنوی کا طرز یہ ہے کہ ہر شعر اس کا ردیف اور قافیہ الگ ہوگا اور تسلسل کے ساتھ وہ چیز چلے گی. تو یہ الگ الگ حیتیں ہیں. لیکن حالی اور آزاد نے جو بھی کوششیں کی، انہوں نے موضوع کی سطح پر کوشش کی، ہے نا. زندگی کے بارے میں ایک نئے نقطۂ نظر سے سوچا، اور خیالات کی ایک نئی رو لے کر کے وہ لوگ نظموں میں آئے. اور یہی سلسلہ آگے چل کر کے باقاعدہ مسدس جب انہوں نے لکھی حالی نے، تو نظم کا وہ تصور سامنے آیا جس کو ہم لوگ ایک مکمل نظم کا تصور کر سکتے ہیں. مسدس لمبی نظم ہے اور مسدس کی حیت میں ہے، لیکن آغاز ہوا، درمیان آیا، اور معراج پر وہ نظم پہنچی، اور ایک تصور یا ایک خیال یا ایک واقعہ یا ایک تصور جو تھا اسلامی تاریخ کا، اس کو پیش کر کے ایک مکمل نظم کی صورت میں حالی نے کامیابی حاصل کی. یہ وہی زمانہ ہے جب محمد حسین آزاد صاحب بھی اور مولانا اسماعیل میٹھی صاحب نے، جنہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، اور بھی ایک دو لوگ تھے، نظم طباطبائی تھے، جنہوں نے انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا. اور پہلی مرتبہ ایک ایسی صورتحال سامنے آئی جب انگریزی نظموں کے موضوع اور مواد سے اور انگریزی نظموں کے اسلوب سے اردو دا طبقہ واقف ہو سکا. ابھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حالی اور آزاد نے اردو نظم کو چند بدھے ٹکے موضوعات کے دائرے سے نکال کر کے ہر طرح کے خیالات کے لیے اس کو وسعت دی. یعنی اب اس میں ہر قسم کے خیالات، میں انتخاب مسدس مد و جزر اسلام ہے، اور مرثیہ دلی حالی کی نظم ہے. اس کے علاوہ کئی ایک ساری نظمیں ہیں، جھٹ پٹے کے وقت باہر ایک مٹی کا دیا، ایک بڑھیا نے سرے رہلا کے روشن کر دیا، یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے، روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جس کی صدا. تو اس طرح سے ایک نظم کا جو تصور آیا، وہ افادی نظموں کا، وہ اصلاحی نظموں کا، وہ اخلاقی تربیت کو بہتر سے زیادہ بہتر کرنے کا وہ تصور سامنے آیا. لیکن حیت کی سطح پر، یا جہاں تک نظم کی ظاہری ساخت کا سوال ہے، اس کی بناوٹ کا سوال ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، اس میں ان لوگوں نے نیا تجربہ کوئی نہیں کیا. وہی قصیدے کی حیت، وہی مرثیے کی حیت، غزل کی حیت میں، مثنوی کی حیت میں، مسدس کی حیت میں، قطع اور رباعی کے لیے جو حیتیں مخصوص تھیں، اسی کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے نظمیں لکھی. اس دور کی نظموں کا اگر آپ جائزہ لیں گے، اور خاص طور پر اگر حالی وغیرہ کی نظموں کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ بہت ساری نظمیں انہوں نے قطع کی شکل میں لکھی ہیں، کوئی عنوان نہیں ہے، قطع. اکبر الہ آبادی کی بہت ساری نظمیں ہیں نا. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موضوعات کی سطح پر حالی نے، اکبر الہ آبادی نے، خود سرور جہان آبادی نے، چکبست نے، ان تمام لوگوں نے موضوعات کی سطح پر بہت اضافہ کیا، لیکن حیت کی سطح پر وہ کوئی خاطر خواہ اس میں اضافہ نہیں کر سکے. جب حالانکہ یہ بات گزر چکی ہے،
کہ نظم کے لیے حیت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم حیت کے نقطۂ نظر سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو دو رسائل کا نام کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ تھے مولانا عبدالحلیم شرر کا رسالہ دلگداز، اور ایک لاہور سے میگزین نکلتا تھا مخزن، جس کے ایڈیٹر سر عبدالقادر صاحب تھے۔ یہ سر عبدالقادر صاحب وہی ہیں جنہوں نے اقبال کے پہلے مجموعہ کلام یعنی بانگ درا کا پیش لفظ یعنی مقدمہ لکھا تھا۔ تو ان دو رسالوں کی مدد سے اردو نظم میں حیت کا تجربہ سامنے آیا، اور وہ اس وجہ سے آیا کہ چاہے دلگداز ہو یا مخزن ہو، دونوں میں انگریزی نظمیں یا تو ترجمے کی شکل میں اور یا تو منظوم ترجمے کی شکل میں شائع ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دور میں انگریزی نظموں میں نظم معرہ اور نظم آزاد کا چلن تھا۔ نظم معرہ اس نظم کو کہتے ہیں جو بالکل پابند نظم کی طرح ہی ہو، لیکن اس میں ردیف اور قافیہ نہ ہو۔ جو ردیف اور قافیے کی پابندی سے آزاد ہو اس کو ہم لوگ نظم معرہ کہتے ہیں۔ اختر الایمان کی بہت ساری نظمیں نظم معرہ کی بہترین مثال ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے قبر، یہ نظم معرہ کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ اسی طرح سے آزاد نظم اس نظم کو کہتے ہیں جو وزن اور قافیے کی جو روایتی پابندیاں ہیں اس سے آزاد ہو، ٹھیک ہے نا، ارکان کی کمی بیشی ہو۔ ایک نظم ذہن میں آ رہی ہے مختوم محی الدین کی، چاند تاروں کا بن، شاید ہم لوگوں کے نصاب میں ہو بھی، تو جب ہم لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس وقت وہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی نظم معرہ نظم کیسے ہے اور کوئی نظم آزاد نظم کیسے ہے۔ لیکن اس وقت یہ ذکر کرنا مقصود ہے کہ نظم معرہ اور نظم آزاد جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو پابند نظموں کے علاوہ ایک نئی حیت تھی، اس کا تجربہ انہی دو رسائل کی مدد سے ہوا، اور جو لوگ اس تجربے میں شامل تھے اس میں نظم طباطبائی کا، ضامن کنتوری کا، سرور جہان آبادی ایک بڑا نام ہے، یہ سب لوگ، حفیظ جالندھری تھے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہوئے۔ مثال کے طور پر نظم طباطبائی کا ایک بند میں سناتا ہوں کہ خالق نے بنائی ہے زمیں سب کے لیے، لازم تھا کہ ہو تاج و نگیں سب کے لیے، یہاں پیٹ کو روٹی نہیں سب کے لیے، ایک دست نگر ہے ایک مالک مختار۔ تو شروع کے 3 مصرے کا ردیف اور قافیہ الگ ہے، اور آخری مصرے یعنی چوتھے مصرے کا قافیہ الگ آیا ہے۔ تو یہ سب نظم کے اور اس کی حیت کے نئے نئے تجربے تھے جو 19ویں صدی کے اواخر میں اور 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے میں خوب چلن میں رہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ نظم کے لیے بسا اوقات شاعر کا جو تخیل ہوتا تھا، وزن اور قافیے کی پابندی اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی تھی۔ ایسا نقادوں نے لکھا ہے اور ایسا شعراء کرام مانتے آئے ہیں۔ تو چنانچہ کچھ نظمیں جو اس انداز سے لکھی گئیں وہ غیر معمولی طور پر ان کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ مخزن میں جو شعراء کرام لکھتے تھے زیادہ تر نظمیں اس میں شائع ہوتی تھیں، اس میں خود علامہ اقبال شامل تھے، سرور جہان آبادی تھے، ظفر علی خان، یہ ایک بہت بڑا نام ہے اردو صحافت کا اور اردو نظم نگاری کا۔ اردو صحافت کے تعلق سے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پیسہ اخبار
یا زمیندار اخبار نکالتے تھے، تلوک چند محروم ہیں. تو ان سب لوگوں نے مواد کے نقطۂ نظر سے، یعنی کون سا خیال پیش کیا جانا ہے، موضوع کے نقطۂ نظر سے اور فن کے اعتبار سے اردو نظم کے دامن کو نئی وسعتوں سے ان لوگوں نے مالا مال کیا، نئی وسعتوں کی طرف رہنمائی کی. چنانچہ اقبال کی جو مشہور نظم ہے ہمالا، یا ایک آرزو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جھک جھک کے چھو رہی تھی پانی کو گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو. تو اس طرح سے جو تشبیہات اور استعارات کی جو ایک دنیا سجائی اقبال نے، آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئی ناسا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی. تو یہ انگریزی خیالات اور انگریزی تشبیہات و استعارات کی کار فرمائی تھی. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کی معرفت نظم طبع طبائی کی وجہ سے اور رسالہ دلگداز اور مخزن کی وجہ سے انگریزی خیالات اور انگریزی خیالات کے ساتھ ساتھ انگریزی تشبیہات و استعارات کی ایک لہر اردو میں چلی آئی. اس کے باوجود اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جتنے بھی نظم گو شعراء تھے، انہوں نے کلاسیکی ادب سے اپنا دامن چھڑایا نہیں، بلکہ نظیر کی، سودا کی، میر انیس کی اور مرزا دبیر کی جو شاعرانہ خصوصیات تھیں اور جو ان کا ڈکشن تھا اور لفظوں کو اور معنی کو، لفظوں کو برتنے کا جو سلیقہ تھا اور زبان کا جو حسن تھا، اس کو انہوں نے برقرار رکھا. یہ وہی زمانہ ہے 19ویں صدی کا آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا کا، جب اردو زبان و ادب رومانوی رجحانات سے اس کا آمنا سامنا ہوا. یعنی اردو زبان و ادب میں رومانی رجحانات بھی اپنی جگہ بنانے لگے. کچھ نوجوان تھے جو اس کارواں میں شریک ہوئے، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے جب اردو شاعری میں یا اردو میں قومی شاعری کی داغ بیل پڑی. اکبر الہ آبادی ایک بڑا نام ہے، پنڈت برج نارائن چکبست ہیں، سرور جہان آبادی کی ساری شاعری قومی اور وطنی ہے. کیا گنگا کا گھاٹ اور کیا ہندوستانی پھل پھول پودے، گنگا بڑھی ادھر سے جمنا بڑھی ادھر سے، اجزائے حسن نے یوں ترکیب مل کے پائی، جب سانئے ازل نے صورت تیری بنائی، ہونٹوں کو جان دی آنکھوں کو جاں فزائی. منظر نگاری کا وہ انداز ہے اور پیکر تراشی کا وہ سلیقہ ہے جو ندی کو بھی، جو دریا کو بھی ایک محبوب کی صورت میں سامنے کھڑا کر دیتا ہے. سرور کی ایک اور بڑی مشہور نظم ہے بچہ اور ہلال، آ مل کے ساتھ کھیلے ہم تم ہلال دونوں. ایک نظم ہے مادر وطن، ایک نظم ہے دل بے قرار، ایک نظم ہے عروس حب وطن. اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے اردو شاعری میں نظم گوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ وقت کا تقاضا بھی تھا. ہندوستان میں سیاسی تحریکیں اور ملک کو آزاد کرانے والی مختلف تحریکیں اب بہت باقاعدگی سے حصول آزادی کے لیے کوشش کر رہی تھی، ہے نا. بہت بڑے سارے سیاسی واقعات بھی اس دوران ہوئے. بال گنگا دھر تلک کو انگریزوں نے لاٹھی سے پیٹ کر کے ہلاک کر دیا. پنڈت برج نارائن چکبست نے مرثیہ تلک کے نام سے ان کا مرثیہ لکھا. برج چکبست کی بھی پوری شاعری اصلاح کی شاعری ہے. ہندوستان
ہندوستانی مزاج و ماحول کی شاعری ہے، عورتوں کی تعلیم کے نقطۂ نظر سے ان کی ترقی کے حال احوال کی، اور کس طرح سے اپنی پرانی قدروں کا احترام باقی رکھنا ہے، یہ احساس دلانے کی شاعری ہے۔ روش خام پہ مردوں کے نہ جانا ہرگز، داغ تعلیم میں اپنی نہ لگانا ہرگز۔ تو اس طرح سے عورتوں کو ایک اصلاح کا پیغام دیتے ہیں، ان کی ترقی کے خواہش مند ہیں، لیکن ان کی آزادی کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو اس طرح سے وہ جو پورا دور تھا، میں نے چند شعراء کرام کا ذکر کیا ہے، وہ جو پورا دور تھا وہ اصلاحی دور تھا، وہ ایک خاص طرح کا رومانی دور تھا، ہے نا۔ اور اسی رومانیت کی کوکھ سے پھر جوش ملیح آبادی اور علامہ اقبال اور اور اختر شیرانی جیسے شاعر پیدا ہوئے، اور یہ سلسلہ جب آگے چلا تو وہیں سے اسرار الحق مجاز اور فیض احمد فیض جیسے ترقی پسند شاعروں نے بھی اپنی غذا حاصل کی تھی۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دور ہے 1874 کے بعد سے لے کر کے 1920-21 تک کا، یہ اردو میں قومی شاعری کا دور ہے اور وطنی شاعری کا دور ہے، وطن سے محبت کرنے کا دور ہے۔ شبلی نعمانی اس دور کا ایک اہم نام ہے، جنہوں نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ کلیات شبلی میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کانپور کی مسجد میں، کانپور شہر میں ایک فساد ہو گیا تھا، تو فسادیوں نے مسجد کو بھی نقصان پہنچایا تھا، تو اس کا مرثیہ لکھا۔ معصوم بچے اس میں شہید ہو گئے تھے، تو اس درد کو بھی بیان کیا۔ تو کس طرح سے ہندوستان کے عصری حالات کو نظم کے پیرائے میں ہمارے شاعروں نے بیان کیا، یہ مختلف نظموں کے مطالعے سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی، خضر راہ، سن 1917 میں روس میں انقلاب آیا تھا، وہ سب لوگوں کو معلوم ہوگا۔ انقلاب روس ترقی پسند تحریک کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا ذکر ہم لوگ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ سن 1921-22 میں انہوں نے خضر راہ نام سے ایک نظم لکھی، اور یہ دکھلانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے روس کا انقلاب ہم ہندوستانیوں کے لیے تحریک اور عمل کا ایک سرچشمہ ہو سکتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے بڑے سارے پہلو ہیں کہ قومی شاعری ہے، ہم دیکھیں گے کہ ان کی کن نظموں کو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اس نقطۂ نظر سے پھر اقبال پر الگ سے گفتگو ہوگی۔ میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے۔